अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के मेरे वीलॉग का वन लाइनर है कि क्या इमरान खान वाकई रिहा हो रहे हैं, और अगर वाकई रिहा हो रहे हैं और बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं तो उसके आसार कहां हैं, वो क्या हमें नजर आ रहे हैं या नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले तो एक बात अर्ज करूं कि इमरान खान की कैद को 3 साल हो गए। इस दौरान हर एक की ख्वाहिश रही कि उन्हें फौरी और जल्द रिहा हो जाना चाहिए। यही वजह है कि अब तक जितनी भी, चाहे अखबारात हों, वीलॉग्स हों और टीवी चैनल्स के प्रोग्राम, हर जगह यह ख्वाहिश जाहिर की गई कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा हो जाना चाहिए। मतलब हमने ख्वाहिश को खबर बनाकर चूंकि पेश करते रहे और वो ख्वाहिश जो है खबर में कन्वर्ट नहीं हो सकी, इमरान खान रिहा नहीं हो सके। तो इस वजह से जो सीरियस हल्के हैं, जब भी उनसे कहा जाता है कि क्या इमरान खान रिहा हो रहे हैं, तो वो उस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि मुसलसल 3 साल से यही एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी शख्स नहीं चाहता इमरान खान कैद में हो। देखिए, पीटीआई की अपनी तकरीबन 70-80% जितनी भी जनाब उनकी अक्सरियत है, उनकी तो ख्वाहिश है। इवन जो इमरान खान के मुखालिफिन भी हैं, उनकी यह ख्वाहिश तो है कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। उनकी यह ख्वाहिश तो है कि इमरान खान हुकूमत में आकर हम पर सख्तियां ना करें, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि इमरान खान मुसलसल जेल में रहे, और खास तौर पर इतनी अजियतनाक जेल में रहें। लेकिन आज 3 साल बाद मेरा ख्याल में कुछ आसार हमें नजर आते हैं, उनका हमने जायजा लेना है कि क्या है। सबसे पहले तो यह देखें कि इमरान खान किन वजूहात की बिना पर जेल में गया था। अगर वो वजूहात अब खत्म हो गई हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है फिर इमरान खान की रिहाई होगी। एक बात तो तय है कि इमरान खान किसी क्रिमिनल केसेस में नहीं गया था, कोई करप्शन केसेस में नहीं था, कोई जनाब जायदाद बनाने के केसेस में नहीं था। उन पर 3 साल में उनकी हर चीज चांद मारी गई, कख भी नहीं मिला। बल्कि मुझे कहा गया कि मैं ये समझता था कि ये जो बनी गाला का घर है शायद ये इमरान खान के अपने नाम है और हो सकता है उनको इसको जब्त कर लिया जाए। लेकिन अब मुझे पता चला है कि इमरान खान पक्के काम करके गया हुआ है। बनी गाला का जो घर है उसका, वो भी उसने शौकत खानम के नाम लिख कर दिया हुआ है। मतलब जब तक वो इमरान खान जिंदा है उस वक्त तक वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। उससे पहले भी अगर शौकत खानम को जरूरत पड़े तो वो आकर वो मकान ले भी सकते हैं, वो घर, वो सारी की सारी जगह, और वो चाहें तो उसे बेच भी सकते हैं। यहां तक कि एक उसका मैकेनिज्म तय किया गया है, वरना इमरान खान की वो मलकियत नहीं है। अगर वाकई याद रखें कि ये बनी गाला वाला घर इमरान खान की मलकियत होता तो अब किसी ना किसी अदालती जरिए से ये फैसला दिला चुके होते कि इसको फौरी तौर पर जब्त किया जाए और इसको बेचकर या इसकी जनाब नीलामी करके फौरी तौर पर जनाब इससे कौमी खजाने का नुकसान पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इमरान खान साफ जाहिर है साफ, नीट एंड क्लीन शख्स है। अब कोई भी, इवन चंद एक खास परसेंटेज है, उसके अलावा कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान इस तरह और इस तरह की बहुत ही जनाब घनी और अजियतनाक जेल में रहे। तो अब क्या केसेस उन पर क्या है, सबको पता है कि उन पर जनाब सियासी केसेस हैं, वो पॉलिटिकल है। और सबसे बड़ा, अगर इसको सिंपलिस्ट वे में और बहुत ही आसान तरीके से हम कहें तो इमरान खान जाती अनाद का शिकार है, और तो कुछ नहीं है। देखें, रियासत के साथ इमरान खान का ऐसा नहीं है कि ना केमिस्ट्री मिलती हो और ना ही उसकी सोच मिलती हो। रियासत के साथ इमरान खान की केमिस्ट्री भी मिलती है और उसकी सोच भी मिलती है। इवन 3 साल बाद भी कि इमरान खान को जेल में डाला, उसे इख्तिदार से निकाले हुए 4 साल गुजर गए, लेकिन कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो रियासत के साथ मैच ना करता हो। मतलब रियासत के साथ वफादारी की बात आती है। पिछले दिनों भी DGI-SPR ने कहा कि देखिए जनाब, सबसे पहले रियासत का वफादार होना जरूरी है, उसके बाद अपने हकूक की बात करें। तो ये बताएं, इमरान खान से बड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी रियासत की वफादार कौन सी पार्टी होगी? आप पीपल्स पार्टी समझते हैं, जो एक जनाब लिंग्विस्टिक और अब भी सिंधु देश की बात करती है, सिंध की बुनियाद की बात अपना जनाब उसे कला समझते हुए वो बात करती है, और बार्गेनिंग पर आ जाती है, बाज़-औक़ात ब्लैकमेलिंग पर आ जाती है। इसी तरीके से आप क्या जनाब मुस्लिम लीग नून को समझते हैं? वो एक जनाब जिसे कहते हैं एक सरमायादाराना एक पार्टी है, उन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी पार्टियों की बात ही छोड़ें, चलो मुस्लिम लीग नून को किसी हद तक कह सकते हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो सारी अपनी अपनी उनकी दुकानदारी, अपना वफाद है। रियासत के जेन्युइन नजरिए के जरिए अगर कोई करीब तर है
تو وہ عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے. پھر اس کے باوجود کیوں کہ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, کیوں ان پر اس قدر سختیاں کی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ ذاتی اناد ہے. صاحب ظاہر ہے دو شخصیات تھے, ان کا پرسنالٹی کلیش تھا, اور اس پرسنالٹی کلیش کا جو فائدہ اٹھایا وہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا. مسلم لیگ نون نے بھانپ لیا کہ جناب اس وقت کے ایک اہم فوجی عہدیدار کی عمران خان سے جناب گڑبڑ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے باجوہ کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور آگے کی جناب ایک طے شدہ جناب ان کا کھیل تھا. اس کھیل پر چلتے چلتے اس رینج پر آ گئے ہیں کہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست اس وقت کولیپس ہو چکی ہے, ڈھہ چکی ہے. اور عمران خان, اچھا عمران خان باہر بھی ہوتا تو شاید کہتے جی آپ احتجاجی طریق چلاتے ہیں, آپ یہ فلاں کیا, اس فلاں سے فلاں. نہیں, عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے, اس کے باوجود ریاست کولیپس کر رہی ہے. تو صاف ظاہر ہے یہ وجہ نہیں ہے عمران خان کی جیل میں ہونے کی کہ شاید وہ اس سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے کہ ریاست کی سوچ کے ساتھ, یا ریاست کے لیے وہ کوئی خطرناک ہے, یا پھر وہ کوئی ذاتی مفاد. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ سمپلی دو شخصیات کا پرسنالٹی کلیش تھا, اس پر ایک عمارت تعمیر کی مسلم لیگ نون نے, اس نے اس سے فائدہ اٹھایا, وہ آگے اس کو عہدے آفر کیے, اور پھر یہاں تک کہ اب گیم جو ہے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہے. دوسرا جو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کی وجہ تھی وہ تھی انٹرنیشنل معاملات, خاص طور پر امریکہ کی طرف سے دو معاملات تھے, یاد رکھیے گا. ایک تو وہ افغانستان کا جو بگرام بیس تھا اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا, اس کے لیے انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں اڈے دے دو, اور عمران خان نے فوری طور پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا. حالانکہ جو سیاستدار ہوتے ہیں وہ اس انداز میں جواب نہیں دیا کرتے, وہ معاملات کو کوئی گھماتے ہیں, کوئی لمبا چوڑا جناب جواب دیتے ہیں. نہیں, انہوں نے فوری طور پر کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اور عمران خان کی شخصیت کو بھی دیکھیں کہ وہ جس بات پہ اڑ جاتا ہے پھر اڑ جاتا ہے, یہ بات بھی طے ہے. تو امریکہ کو فوری طور پر چونکہ افغانستان پر چڑھائی کروانی تھی, اور جو عمران خان کا بیک پہ ٹوٹلی اس کا جناب جو پولیٹیکل انویسٹمنٹ تھی وہ افغانستان کے حوالے سے تھی, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کے ذریعے عمران خان یہاں کا حکمران ہو اور پاکستان کے ذریعے امریکہ افغانستان پر چڑھائی کرے. اور دوسرا جو اس کا جناب مقصد تھا وہ اسرائیل کی وجہ سے ایران کو سبق سکھانا چاہتا, اور ایران کو چاہتا تھا کہ ایران پر باقاعدہ اس کو ملیہ میٹ کر دیا جائے, جیسے وینزویلا میں اور دیگر جناب وہ ملکوں میں جا کر اس کے صدر کو اٹھا لائے. وہ چاہتے تھے کہ جناب وہ جا کر خامنائی کو اٹھا کر لے جائیں گے. لیکن یہ جو کم از کم مئی کے جناب فروری کے اینڈ اور مارچ اپریل مئی جون جولائی اور ایون اگست تک شروع ہو چکا, ان مہینوں میں جو ایران نے ریزسٹنس شو کی ہے تو وہ صورتحال امریکہ کی یہ کہ اس کے لیے اب اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی ہے. مثال وہ آئے تھے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے, اب ان کے لیے سب سے بڑا زندگی اور موت کا مسئلہ آبنائے ہرمز کو بحال رکھنا اور اس کو چالو رکھنا ہے. اس پر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے نعرے لگائیں گے کئی دہائیوں تک, دیکھو جی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اور آبنائے ہرمز ابھی تک جناب کھلی ہوئی ہے. ہاں اب اور اس کے اب جو ہے وہ قضیہ حل ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. ایک تو امریکہ کو احساس ہو گیا کہ ایران کے بغیر آبنائے ہرمز کھل نہیں سکتی, اور دوسرا اب جو لیٹسٹ آخری جو اطلاعات ہیں جس میں جناب کہ وہ معاملہ حل ہونے جا رہا ہے, تو امریکہ نے قبول کر لیا ہے کہ ایران اور جناب عمان جو ہے وہ اس پر اپنا فیس وصول کر لیں, اپنا ٹیکس وصول کر لیں, لیکن جہازوں کو گزرنے دیں. جہازوں کو بند کرتے ہیں تو عالمی معیشت کی گردن پہ جناب ایران کا پاؤں آ جاتا ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اب ایران کے لیے جو فیلڈ مارشل صاحب کی ضرورت تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب دوسرا اور تیسرا, امریکہ کو اب اپنے ملک میں شکست کا سامنا ہے, خاص طور پر ٹرمپ کو. وہ جو سوچ کے آیا تھا کہ جناب اب مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جو ایران کا مسئلہ اور مشرق وسطیٰ کے معاملات ہیں اس کے لیے الٹا درد سر بن گئے ہیں, لہٰذا وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے, اور وہ جو امپیکٹ تھا وہ اب ختم ہو گیا. کیا ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو کتنا استعمال کریں گے, میرے فیلڈ مارشل کہہ کے اس کو کتنا, آپ نے ایران کے حوالے سے جو اس کو استعمال کرنا تھا وہ کر چکے, اب وہ آگے $10 ارب بھی مانگ لیے, اب وہ $10 ارب ملتے ہیں یا نہیں ملتے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن افادیت ختم ہو گئی. اور تیسری بات, کشمیر پہ جو پنگا لیا ہے انہوں نے, اور کشمیر کے جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں خاص طور پر برطانیہ میں اور امریکہ میں بہت بڑے, اس سے جو ہماری رجیم ہے اس کی جسے کہتے ہیں کلئی کھل گئی.
اور ان کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے لوگوں پر کس حد تک جناب ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کس حد تک کام آئیں گے. تو وہ جو پہلے آج سے 3 سال پہلے والے معاملات تھے کہ ابھی انہوں نے ایران کا پہاڑ سر کرنا تھا, انہوں نے افغانستان کے حوالے سے آگے سفر کرنا تھا, لیکن ان 4 مہینوں میں ایران کے معاملے پر اب ان کو بالکل مایوسی اور اب یہاں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, لہٰذا یہاں کی سرپرستی اب کم از کم میرے خیال میں ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا, اب آج کے حالات دیکھیں, آپ دور نہ جائیں, آج کے حالات کو دیکھیں. آج تک 3 سال ہو گئے کسی برطانوی اخبار نے لکھا کہ عمران خان کی میڈیکل کی بنیاد پر رہائی ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ آج سے 4 دن پہلے برطانوی اخبار لکھ چکا. پی ٹی آئی اس والے اس کو کیجولی لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو ایسے جناب کسی نے ہلکی پھلکی خبر دے دی, ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ پٹیشنز بھی جا چکی ہیں. اور ایک بات اور میں پریڈکٹ بھی آپ کو کر دوں, اب یہ عمران خان کی رہائی شاید جا کر وفاقی آئینی عدالت سے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت اتنی بدنام ہو چکی ہے اور عوام میں اس کا اعتبار اتنا ختم ہو چکا ہے کہ اب اس اعتبار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کچھ فیصلے ایسے کروا دیے جائیں جس کو عوام پسند کریں, پاپولر فیصلے کروا لیے جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا جو فیصلہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت سے کرا لیا جائے تاکہ اس کی ساکھ بحال رہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ کے آپ نے صورتحال دیکھی, آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا جو کانفیڈنس ہے اور خاص طور پر ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اب وہ بڑے اعتماد سے بات کرتی ہیں, ایون جا کے وہ خیبر پختونخوا کا پورا وزٹ کر کے آئی ہیں. اس کے بعد جناب میاں والی آئی ہیں. اس کے علاوہ اب اڈیالہ جیل میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ علیمہ خان صاحبہ بول نہیں سکتی, ان کا جناب گلا خشک ہو جاتا تھا. وہ جناب ایک سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بغیر جوتے ننگے پاؤں بیٹھی ہوتی تھی اور ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہوتا تھا. اب وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے, بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ چکی ہیں کہ اسی اگست میں رہا ہوں گے, ورنہ اگست نہیں تو وہ کہتے ہیں کم از کم اس سال میں لازمی عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور دوسرا, پاکستان کے اندرونی حالات. اچھا یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے, محسن نقوی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہوئے اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک ہی وقت میں جو جھٹکا دیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے دے دیا ہے, مطلب آپ عمران خان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر انہوں نے یہ جھٹکا دے دیا. میں کم از کم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اسٹیبلشمنٹ کبھی اکیلے نہیں کھیلتی ہے, اسے جب تک کوئی متبادل نہ ہو اس وقت تک وہ آگے بڑھتے رہی ہیں. اور یہ بات آگے بڑھ جانے کے بعد باقاعدہ دوسرے کو تنبیہ تک آ گئی. اور گزشتہ مہینے کا آپ اسحاق ڈار کے جناب جو نواسے ہیں ان کا سکینڈل دیکھ لیں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ کا اس طریقے سے جناب عمران خان کی بہن کا جناب وہ بھانجا ہو, ٹھیک ہے جی, اور یعنی خامند کی طرف سے ان کا جناب بھانجا ہو اور اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. اچھا, ایسے تو پتہ نہیں کئی واقعات ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کو کہیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور یہاں جو جناب رضا ڈار کے حوالے سے تھا, ایک منٹ کی رپورٹنگ ہو رہی تھی اور جب تک جا کر انہوں نے معافی نہیں مانگی اس وقت تک معاملہ نہیں رکا ہی نہیں. اور اب انہوں نے جا کے معافی مانگ لی, ایگری ہو گئے, تو اب آپ دیکھیں 3 ہفتے ہو گئے, اس کا کیا صورتحال ہے. اب اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ رضا ڈار کا کیس کا کیا ہوا. میرا خیال میں وہ رہا بھی ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ معاملات جو ہے ایک دم ایسے نہیں ہوئے. تیسرا, اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کیا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ جو سمریاں 2 سمریاں روک کر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وہ ہے جس میں جناب 28 ججز تعینات کیے گئے, ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن نے ان کی جناب تعیناتی دی اور وزیر اعظم کی طرف سے سمری گئی اور صدر صاحب نے اس پر دستخط کرنے تھے. لیکن اب اس کو 12 دن ہو گئے, صدر زرداری صاحب اس پر دستخط نہیں کر رہے. اس کے بعد ایک اور سمری گئی, وہ کیا تھی؟ اچھا, جو پہلی تھی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے, اس حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جی 2 ججز ایسے تھے جو زرداری صاحب خود رکھوانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں رکھے گئے, اس وجہ سے ناراض ہیں. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آگے بتاتا ہوں. دوسری سمری یہ تھی کہ جناب جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے ججوں کی تنخواہ 40 لاکھ روپے اور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے 27-30 لاکھ روپے, تو بہت کم ہے. تو لہٰذا ان کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے برابر 40 لاکھ روپے کر دی جائے. یہ بھی سمری گئی ہوئی ہے لیکن اس پر دستخط نہیں ہو رہے. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو ججز ہوتے ہیں نا تعینات, یہ 28 کے 28 یہ یوں نہ سمجھے کہ یہ جناب ججز تعینات ہوئے ہیں اور بس یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں. آگے انہوں نے 20-30 سال سروس کرنی ہے اور یہ ٹوٹلی سب کو پتا ہے
کہ یہ پولیٹیکل جج ہیں، یہ سیاسی جج ہیں، ججوں مطلب مختلف پارٹیوں کے اپنے نمائندے اور جناب ان کے اپنے ورکرز ہیں جن کو جج بنا کر جناب اب عدالت پہ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر آگے 30 سال تک اس مافیا سے، اس سوچ سے، اور ان کے اندر جو آپ نے انجیکٹ کر دیا عدلیہ میں سیاسی جماعتوں کا جناب خون، اس کو پھر روکنا اور ان کو جناب برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ تک کہا جا رہا ہے کہ شاید خود ہی کہا گیا ہے کہ معاملات یہ پہلے حل ہو جائیں صوبوں والے اور دیگر معاملات حل ہو جائے، پھر ضرورت پڑی تو ان ججز کو تعینات کر دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے وفاقی آئینی عدالت ہی ریورس ہو جائے تو پھر ان سپریم کورٹ کے ججز کی جناب تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مطلب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا مبینہ طور پر اشارے کے بعد آصف زرداری صاحب یہ سب روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب وہ پہلے والے معاملات ہرگز نہیں رہے، حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے، یہ سمر عباس نے خاص طور پر اپنے ایک ویلاگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے عمران خان کی باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عمران خان کس حد تک مانے کس حد تک نہیں مانے۔ عمران خان کی ایک کمزوری ہے، ایک بات یاد رکھنا، یہی کمزوری جناب محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ ابھی آئی نا خیبر پختونخوا سے، جناب میاں والی میں رات کو پہنچی اور انہوں نے کہا جی آپ واپس چلی جائیں ورنہ آپ کے لوگوں کو گرفتار کر لیں گے۔ اچھا، تو یہ وہ ویک پوائنٹ تھا جس پر علیمہ خان صاحبہ واپس چلی گئی۔ کیا انہیں کہا گیا کہ آپ تو چلو آج آ گئی، رات آپ رہ لیں گی، آپ پر مقدمہ بھی ہو گیا، گرفتاری؟ لیکن یہ جو ورکرز ہیں، یہ ڈی ایس پی خود کہہ رہا تھا، کاشف اس کا نام ہے، خود اس نے کہا جی آپ تو چلی جائیں گی، یہ بیچارے ورکرز ہمارے عطاب کا شکار ہوں گے، ہمارے ظلم کا شکار ہوں گے، اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ان پر ظلم کریں، اس حد تک جناب ان پر مقدمات کر دیں، ان کو جناب ان کے اگلے 6 مہینے تک ان کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ یہ وہ ویک پوائنٹ تھا جس پر علیمہ خان مان گئے۔ ان کا اچھا میرے ورکرز کو کچھ نہ کہو، آپ گارنٹی دو کہ ان کے گرفتار کوئی مقدمہ کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جی گارنٹی، اور وہ چلی گئی۔ سملرلی عمران خان سے اگر یہ جا کر کہا جائے نا کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے آپ کے ہمارے جناب معاملات ہیں، آپ میں اور ہمارے اندر جناب ڈیفرنسز ہیں، آپ کی ہماری دشمنی ہے، ٹھیک ہے، ایون یہاں تک کہہ دیں کہ عمران خان سے کوئی جا کر کہ میری آپ سے دشمنی ہے، لیکن یہ کام کر دیں کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ یہ عمران خان کی کمزوری ہے اور وہ لازمی کر دے گا۔ عمران خان صوبے بنانا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھ، عمران خان پاکستان کی بہتری چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گرفتاری سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو آؤ مجھے دو، میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ اور ایون اب بھی اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، وہ کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، مجھے مطلب ان کے لیے تو شرط یہ ہے نا کہ آپ وہ چند مہینے جناب خاموش بیٹھے رہیں، رہائی کے بعد چند مہینے صرف خاموش بیٹھے رہیں۔ وہ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہونے کے لیے تیار ہوں، میں الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن مجھے یقین دلاؤ کہ یہ پاکستان کے مفاد کے لیے۔ اب پاکستان جس بری طریقے سے گر چکا ہے، خاص طور پر قرضے میں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور دیگر لحاظ سے، اب اگر عمران خان کو جا کر یقین دہانی کرا دی جائے کہ ہم جو ان جناب لارڈ مافیاز کا نیکسس تھا اس کو ہم توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو صوبوں کا معاملہ یہ حل کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر معاملات بھی ہم حل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی یقین دلا دے، عمران خان اب بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب اب باقاعدہ جو فواد چودھری صاحب ہیں، اسی طریقے سے سابق گورنر سندھ ہیں، اور دوسرے ایک دو لوگ مولوی صاحب ہیں، وہ سب اب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آئندہ 1 سے 2 ہفتوں میں باقاعدہ جا کر عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سے تو فریکوینٹلی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں اور اکثر کرتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی ہو سکتا ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہوں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نام ہم آفیشیل ملاقات کریں گے، کیا کہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے اجازت صرف ایک پوائنٹ پر لیں گے کہ اس وقت جناب نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے، اور عمران خان کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ نئے صوبے پاکستان میں بننے چاہیے۔ تو ہم ان سے اجازت لینا چاہتے ہیں، ہم خاص طور پر ان کی رائے لینا چاہتے ہیں، انپٹ پاکستان کی اس موومنٹ میں، اس ساری صورتحال میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو سٹرینتھن کیا جا سکے۔ اور یاد رکھیے گا اس بنیاد پر جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ، کیوں عدالتوں نے تو اجازت دینی نہیں ہے نا، بنیادی طور پر جو اجازت ملنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے عمران خان کو کنونس کر بھی چکی ہو، لیکن اب اس کا پبلکلی اناؤنس کرنا ہے نا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے اندر کی ملاقاتیں تو پتہ نہیں عمران خان سے کتنی ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب اس کو باہر لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جی کس کی ملاقات ہوئی، کون یہ کہہ رہا ہے، عمران خان کو کون ملا ہے، کس نے کہا ہے۔
تو اب کوئی بھی فرض کریں کوئی جناب بہت بڑا آفیسر جاتا ہے, ان سے ملاقات کر کے آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے میں ملاؤں, تو اس پر قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور اس کا کوئی لیگل ایسپیکٹ بھی نہیں ہوگا. ہاں فواد چودھری اور اسی طریقے سے یہ لوگ جا کر مل کے آئیں گے اور واپس آ کر یہ بھی پریس کانفرنس کریں گے کہ جی عمران خان اس بات پر تیار ہو گئے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اس حوالے سے ان پٹ یا ان کی کوئی نئی بات دینے, تو صاف ظاہر اس کی ویلیو کچھ اور ہوگی. اوورآل میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب 3 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پولوں کے نیچے سے پانی اب بہت سارا بہہ چکا ہے, اور جو حکومت ہے وہ ہر طریقے سے ظلم کر چکی, گولیاں چلا چکی, وہ لوگوں کو جیل میں ڈال چکی, لوگوں کو مکانات توڑ چکی, کاروبار تباہ کر چکی, سب کچھ کر چکی, لیکن پاکستان ان سے سنبھلا نہیں جا رہا. اب وہ اگر جا کر کہیں عمران خان صاحب پاکستان کے لیے آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے, عمران خان ان کو واپس موڑنے والا نہیں, ان کی بات مانے گا بھی صحیح, ان کی بات ہر بات تسلیم بھی کرے گا. اور یہ جو اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک سوال اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے تو یہ جناب پھر کیوں جلسہ اور یہ ساری احتجاجی موومنٹ کیوں؟ تو بات یاد رکھیے گا عمران خان کی رہائی تو ہوگی لیکن عدالتوں کے ذریعے ہوگی, اور عدالتیں ایک دم تبدیل ہو جائے اس کے لیے صاف ظاہر ہے عوامی پریشر بھی لانا ہوگا, اس کے لیے موومنٹ بھی چلانی ہوگی. اور یہ جناب سہیل آفریدی جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں, موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی عمران خان سے رابطوں کے بعد ہے. کیوں؟ یاد رکھیے گا سارے چینلز بند نہیں ہوئے, کچھ چینل جو غیر اعلانیہ چینل تو وہ تو موجود ہیں, موجود ہیں, اعلانیہ چینلز بھی موجود ہیں. کیوں؟ عمران خان کی عشرہ بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اور بشرا بیوی کی ان کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے, اور ان کی فیملی آ کر جو بھی عمران خان کے پیغام ہوتے ہیں, چاہے وہ علیمہ خان تک پہنچانے ہو, پارٹی تک پہنچانے ہو, یا ایون سہیل آفریدی تک پہنچانے ہو, یہ سارے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. بہرحال اوورآل مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ عرصہ تک عمران خان کو مزید قید میں نہیں رکھا جا سکے گا, اور وقت وہ جلد آنے والا ہے. ہاں اس کے لیے کچھ اچانک کچھ چیزیں ہوں گی, ایوالو ہوں گی, اور عمران خان رہا ہوں گے, اور انشاءاللہ جلد ہوں گے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.